लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी उज़ैर भाई अपना सवाल करें। जी शेख खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी शेख मेरा सवाल यह है कि हराम के पैसे से घर बना लिया गया है तो क्या अब उस घर में जैसे औरतों की नमाज है और एक मुसलमान का सारा काम तो इबादत ही, जैसे सोना जागना बीवी से मिलना, तो ये सारे इबादत सही होंगे? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि किसी ने हराम पैसे से घर बनाया है तो क्या अब उस घर में उसका रहना, उस घर में नमाज पढ़ना, बीवी से मिलना और खाना पीना, दूसरे काम करना, क्या ये काम करना उसका दुरुस्त होगा, जायज़ होगा या नहीं? उसूल फ़िक़्ह में या उसूलियों के यहाँ ये बड़ा मारूफ मसला है और आम तौर से इस मसले को नाम दिया जाता है अस्सलातु फ़िद्दारिल मग़सूबा। यानी अगर किसी ने किसी का घर गसब कर लिया, ज़मीन गसब कर ली और उस ज़मीन में नमाज पढ़ रहा है तो क्या उसकी नमाज सही होगी कि नहीं? बड़ा इख्तिलाफ है इस मसले में, लेकिन सही बात यह है शरीयत के उसूलों की रोशनी में कि उस घर के अंदर जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है, चाहे वो इबादतें हों या दूसरे दुनियावी आमाल, वो तमाम आमाल उसके सही होंगे। उसकी इबादत पर या दूसरे कामों पर इस बात का असर नहीं पड़ेगा कि उस घर को उसने हराम पैसे से बनाया है। इसकी वजह यह है कि दोनों का जिहा अलग अलग है। इसको कहते हैं कि जब दो चीजों का जिहा मुनफक हो, अलग अलग हो, तो एक का असर दूसरे पर नहीं पड़ेगा। तो अगर कोई आदमी उस घर में नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ना ये उसका दूसरा अमल है। उस घर को हराम कमाई से बनाया है, उसका गुनाह उसे मिलेगा और उसे चाहिए कि अगर किसी से जुल्म करके माल लिया है, उसने घर बनाया है, तो उसको वापस कर दे, या जो भी उस हराम माल से छुटकारे का जो भी तरीका है उस तरीके से छुटकारा हासिल कर ले। लेकिन उसमें जो नमाज पढ़ रहा है उसके नमाज का उस घर से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा उसकी नमाज सही होगी, उस घर के अंदर किए जाने वाले उसके अमाल सही होंगे। जी शेख, ये पैसा जो है लॉटरी का पैसा है, तो ये तो किसी पर जुल्म का नहीं हुआ शायद मेरे ख्याल से, तो अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाएगा? लॉटरी का जो पैसा है ये जुआ का पैसा है। लॉटरी जुआ है तो जुए का पैसा हराम है। तो उससे छुटकारे का तरीका ये है कि आदमी वो हराम माल जो कमाया है जुए में, जो उसको मिला है, उससे छुटकारे का तरीका ये है कि उस माल को किसी खैरी काम में, किसी अच्छे काम में खर्च कर दे, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए। ये उसका तरीका है। शेख उसी पैसे से घर बना लिया गया है, अब क्या तरीका है? अब उतना पैसा वो कहीं और दे दे, उतना पैसा किसी ऐसी जगह पर खर्च कर दे जहां से आम लोगों का फायदा होता हो। इस तरह वो उस माल से छुटकारा हासिल कर लेगा। हालांकि इसमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की एक राय है जो कि बहुत कवी है। अगर किसी आदमी ने हराम तरीके से कोई माल हासिल किया, कमाया, और उसके बाद उसे नदामत हुई, वो तौबा करना चाहता है, अगर वो तौबा कर रहा है सच्चे दिल से, तो वो माल वो इस्तेमाल कर सकता है बशर्ते कि उस माल को किसी और से जुल्मन ना लिया हो। अगर जुल्मन लिया है तब तो वापस करेगा, अगर जुल्मन नहीं लिया है किसी से उस माल को और वो तौबा कर रहा है तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि दीगर उलमा की राय ये है कि बेहतर ये है कि उससे वो छुटकारा हासिल कर ले। लेकिन अगर वो उससे छुटकारा हासिल नहीं करना चाहता है, सच्चे दिल से तौबा कर रहा है, तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और कई दीगर उलमा की राय में उस माल को इस्तेमाल कर सकता है बशर्ते कि उस बुराई से मुकम्मल तौर से तौबा कर ले और मुस्तकबिल में उधर पलटने का, ना पलटने का उसका मुकम्मल अज़्म हो।
ٹھیک ہے شیخ، شکریہ، جزاک اللہ. شیخ ارشد ایک سوال کرنے کی اجازت ہوگی اور؟ نہیں بھائی، تھوڑا سا ہم لوگ جو ہے ایک ایک ہی لیتے ہیں تاکہ اور ٹھیک. کو موقع ملے. جزاک اللہ خیر. ابن آفتاب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی شیخ وبرکاتہ. آپ دیکھتے ہیں. جی الحمدللہ فرمائیں. جیسے ایک میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ جیسے تراویح مطلب ختم قرآن کرتے ہیں، جس دن قرآن مکمل کیا جاتا ہے اس دن اجتماعی دعا کرنا کیسے عاشق؟ دیکھیے، اجتماعی دعا یہ عبادت کی ایک خاص کیفیت ہے. دعا کی ایک خاص کیفیت، خاص ہیئت ہے، خاص صفت ہے یہ. اور عبادات کے جو کی کیفیات جو ہیں وہ بھی توقیفی ہیں. لہٰذا اگر کسی جگہ پر اجتماعی دعا کوئی کسی موقع پر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے. اور تراویح کے بعد اجتماعی دعا کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یا اسی طرح سے ختم قرآن کا بھی مسئلہ ہے. حالانکہ ختم قرآن کا مسئلہ تو بڑا اختلافی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ختم قرآن پر اجتماعی دعا کی جائے. جی ٹھیک ہے بھائی. ابن آفتاب آپ کا مائک میوٹ ہے بھائی، آپ جلدی سے انمیوٹ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ رومن کو ایڈ کر رہا ہوں. رومن آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو عید کی نماز ہے تو عورتیں مطلب عیدگاہ میں نہیں جاتے ہیں، تو کیا وہ گھر میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ عورتوں کو عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے عیدگاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ہدایت کی ہے عورتوں کو کہ عورتیں عیدگاہ جائیں مردوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے. یہاں تک کہ اگر کوئی عورت پیریڈ کی حالت میں ہے تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بھی جانا چاہیے اور وہاں جا کر مسلمانوں کے ساتھ حاضر رہے. وہ جو خیر کا کام ہو رہا ہے اس خیر میں، اس دعا میں وہ شامل رہے. وہ گرچہ نماز نہیں پڑھے گی، وہ الگ تھلگ بیٹھی رہے گی اور اس خیر کے کام میں، خیر کے موقع پر وہ شامل رہے گی. تو یہاں تک اس کی جو ہے اہمیت ہے کہ جس عورت کو نماز نہیں پڑھنا ہے اس کو بھی جانا چاہیے. بعض علماء نے تو واجب تک کہا ہے، عورت کے لیے عید کی نماز کو واجب تک کہا ہے. اگر عورت کسی سبب سے عیدگاہ نہیں جاتی ہے لوگوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو گھر کے اندر وہ عید کی نماز نہیں پڑھے گی. نہ تو عید کی نماز پڑھے گی اور نہ کوئی ایسی نماز جس کے بارے میں وہ یہ سوچے کہ یہ عید کی جگہ پر ہے. بھائی نفلی نماز کی جہاں تک بات ہے، نفلی نماز تو آپ جو اوقات ممنوعہ ہیں ان کو چھوڑ کر کے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے عورت گھر میں ہے، لوگ چلے گئے عید کی نماز پڑھنے. اب عورت گھر میں ہے، جس وقت وہاں عید کی نماز ہو رہی ہے اسی ٹائم وہ نفلی نمازیں پڑھ رہی ہے گھر کے اندر، اس نیت سے نہیں کہ یہ عید کی جگہ پر ہے یا اس کے قائم مقام ہے. وہ نفلی نمازیں پڑھے، جیسے صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہی ہے، اشراق کی نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ صلاۃ الضحیٰ پڑھ رہی ہے یا ایسے ہی نفلی نمازیں پڑھ رہی ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے، لیکن اس نماز کا عید کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا عورت عید کی نماز مردوں کے ساتھ عیدگاہ میں ہی پڑھے گی. اگر عیدگاہ میں ہوتی ہے تو عیدگاہ میں پڑھے گی، یا مرد حضرات جہاں پر بھی عید کی نماز پڑھتے ہیں وہاں ان کے پیچھے ہی پڑھے گی، تنہا وہ عید کی نماز نہیں پڑھے گی. جی ٹھیک ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیر. ہمارے عید کے وہ دن خوشی کے لیے گھر کو ایسا لائٹنگ سے سجا سکتے کیا؟ ہاں، خوشی کی مناسبت سے گھر وغیرہ سجانا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق عادات سے ہے. دیکھیے گھر کو خوشی کی مناسبت کو اپنے طریقے سے منانا بشرطے کہ اس میں شریعت کی کوئی مخالفت نہ ہو، اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق عادت سے ہے. اور ہماری شریعت میں قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، دنیاوی امور میں اصل جواز ہے. تو اگر کسی بھی خوشی کی مناسبت سے کوئی اپنے گھر کو سجاتا ہے اور اس سجاوٹ میں شریعت کی کوئی مخالفت نہیں پائی جاتی ہے تو وہ کر سکتا ہے. شریعت کی مخالفت کیسے؟ جیسے کوئی آدمی اسراف کر رہا ہے، فضول خرچی اتنا کر رہا ہے جتنے کی ضرورت نہیں ہے سجاوٹ کرنے کے لیے، اسراف کر رہا ہے، تو اسراف سے منع کیا گیا ہے شریعت میں.
لیکن اگر وہ حد میں رہتے ہوئے, دائرے میں رہتے ہوئے اگر وہ سجاوٹ پہ کچھ خرچہ کر رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ نہیں, وہ کر سکتا ہے. جی بہت شکریہ جی شیخ, شیخ جزاک جزاک اللہ. اللہ خیر. اس کے بعد میں عمیر کو ایڈ کر رہا ہوں. عمیر, جی عمیر آپ کو آواز آ رہی ہے تو انمیوٹ کریں, جلدی سے اپنا سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, یہ تھوڑا سا دو سوال ہے ایک ہی موضوع پہ, جو ریورٹس کا مسئلہ ہے اس میں. تو میرا ایک دوست ہے, تو اگر وہ اسلام میں بھی قبول کر لیتا ہے تو ایک تو نام کا کیا اس کا ہونا چاہیے, اور سرکمسیشن کا کیا رولنگ ہے, اور اگر اس کے گھر میں نماز پڑھنے میں اس کی تھوڑی دقت ہو رہی ہے, کیا وہ لیٹ کے یا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیں تو جزاک اللہ خیر. دیکھیے اس سوال میں آپ کے سوال پر ڈائریکٹ آنے سے پہلے ایک بہت اہم بات میں کہنا چاہوں گا, اور وہ ضروری بھی ہے ہمارے یہاں ماحول میں, کہ ہمارے دین میں, اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. زبردستی یہ مانا کر کے کہ کسی کو جبرن اسلام میں داخل نہیں کیا جاتا ہے. اگر وہ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی, یہ ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, اس کی سزا اسے ملے گی. اسلام دین حق ہے, کوئی نہیں قبول کرتا ہے, ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر اس پر اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی سزا اسے ملے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں. لیکن زبردستی کسی کو مجبور کر کے اسلام قبول نہیں کروایا جاتا ہے, کوئی اسلام اپنی مرضی سے ہی قبول کرے گا. اب اصل سوال پر آتے ہیں کہ اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا تو نام کا اس کے مسئلہ ہے کہ کیا نام کیا کرے گا, وہ چینج کر دے گا یا باقی رکھے گا. دیکھیے نام کے سلسلے میں چند ایک تعلیمات ہیں ہماری شریعت میں, بہت زیادہ سختی نہیں ہے نام کے مسئلے میں, چند ایک پابندیاں ہیں, ان پابندیوں کی رعایت کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کا نام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس نام کے معنی کے اندر کوئی شرعی مخالفت پائی جائے. جیسے نام میں ایسا نام ہو جو اللہ کے لیے خاص ہو, ایسا نام ہو جس کے اندر شرک پایا جا رہا ہو, یہ مخالفت ہے. یا اسی طرح سے ایسا نام ہو جس کے اندر مشابہت پائی جا رہی ہو غیر مسلمین کی. کچھ نام ایسے ہوتے ہیں, بلکہ بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں, وہ غیر مسلموں کے نام ہوتے ہیں ہمارے سماج معاشرے میں. اگر وہ نام آپ کہیں بھی سنو گے آپ فوراً بولو گے یہ مسلمان نہیں ہے, کوئی غیر مسلم ہے. تو اگر نام کے اندر مشابہت پائی جا رہی ہے تو یہ بھی ممنوع ہے. تو یہ چند ایک باتیں ہیں کہ نام کا غلط معنی نہیں ہونا چاہیے, نام کے اندر شرک اور بدعت نہیں پائی جانی چاہیے, کوئی شرعی مخالفت نہیں ہونی چاہیے, اس کے اندر تشبہ نہیں پایا جانا چاہیے غیر مسلمین سے, تو وہ نام رکھا جا سکتا ہے. اب اگر اس کا نام ایسا ہے جس کے اندر مشابہت ہے, اور زیادہ امکان یہی ہے, آپ کو یہاں پر نام نہ تو بتانے کی ضرورت ہے نہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے. عام طور سے جو نام ہوتے ہیں ہمارے یہاں نام سے تمیز کی جا سکتی, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نام سے تمیز کیا جا سکتا ہے. تو اگر وہ نام ایسا ہے جو غیر مسلمین کے ساتھ خاص ہے تو اسے اپنا نام بدل لینا چاہیے. اسے اپنا نام, کوئی بھی اچھا سا نام جو مسلمان رکھتے ہیں, عبداللہ, عبد الرحمن, محمد, احمد, بہت سارے نام ہیں, تو نام بدل لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا نام ہے جو کامن ہے, غیر مسلم اور مسلم دونوں رکھتے ہیں, تو پھر بدلنے کی اسے ضرورت نہیں ہے, چاہے تو اس پر باقی رہ سکتا ہے. جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد نماز پڑھنا, 5 وقت کی نماز پڑھنا اس کے اوپر واجب ہے, اور یہ اسلام کا رکن ہے, اسلام کا ایک رکن ہے. اب اگر اس کے پاس یہ مجبوری ہے کہ وہ اپنے گھر سے کہیں اور جا نہیں سکتا, مطلب وہ گھر سے الگ نہیں ہو سکتا, اس کو رہنا ہے اسی گھر میں, ایسی کوئی مجبوری ہے, اور اس گھر میں رہ کر کے وہ علل اعلان نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, چپ کے پڑھنا ہوگا, بیٹھ کے, لیٹ کے, اس طرح سے کوئی کسی کیفیت میں پڑھنا ہوگا, تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر اس کے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ نہیں بھائی, میں اگر میرا اسلام آپ لوگوں کو قبول نہیں ہے تو میں اس گھر سے چلا جاتا ہوں, تو اسے چلا جانا چاہیے. لیکن اگر ایسی کوئی مجبوری ہے کہ نہیں, ابھی فی الحال وہ نہیں چھوڑ سکتا,
तब वो ऐसी सूरत में जैसे भी उसके लिए मुयस्सर हो नमाज पढ़े। लेकिन ये मैं समझता हूं कि ऐसा ये सिर्फ एक फर्ज करने वाली बात है कि मुमकिन नहीं है। मुमकिन है भाई, अगर किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया, घर वालों को कबूल नहीं है मेरा अकीदा, मेरा ईमान, कोई बात नहीं, हम आप लोगों से अलग हो जाते हैं। हमने अपनी पसंद से दीन इख्तियार किया है, हम आप लोगों को आप लोगों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। हम अपना दीन लेंगे और उसको लेकर के अलग हो जाएंगे और उस पर अमल करेंगे। तो असल तो यही है और ज्यादा इम्कान इसी बात का है। लेकिन बिल फर्ज अगर मान लिया जाए कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो जिस तरीके से भी आसान तरीका मिलेगा उसे नमाज पढ़ने का, उस तरीके से पढ़ेगा मजबूरी की हालत में। जी हाँ जी, वो बोल रहा था कि जैसे भी फॉर एग्जांपल अगर उसके पापा को पता चलता है, जस्टर से भी कुछ पता चलता है, तो बहुत ज्यादा डाउट करते हैं। तो इसके मामले में बोला था कि थोड़ी हालत तो ज्यादा टाइट है कि अगर वो पहचान लेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट है, तो इससे बोल रहा था। और एक और था कि वो सर्कमसिजन के बारे में देखिए उसने उस आदमी ने दुनिया की जो सबसे बड़ी नेमत है हमारे नजदीक और हर मुसलमान के नजदीक दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है दीन और इस्लाम, ईमान। उसे अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजा है, ये नेमत उसको मिल चुकी है, फिर उसे खौफ किस बात का? उसे आराम से, सलीके से, तरीके से, अच्छे अंदाज में बता देना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर आप हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम अलग हो जाते हैं, बाकी आप माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा दीन इस बात की इजाजत देता है, बल्कि हुक्म देता है कि उनके साथ सिला रहमी करे, अच्छा सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे, वो सब मैं करते रहूंगा, लेकिन मैं अपना दीन लेकर के अलग हो जाता हूं। उसको इतनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। जी जरूर, मैं उसको इन्फॉर्म करूंगा। बहुत शुक्रिया। और वो सर्कमसिजन वो पूछ रहा था कि उसके रिगार्डिंग क्या रूलिंग। देखिए, हम उससे मुताल्लिक अल्लाह ताला से दुआ करते हैं सबसे पहली बात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जो नेमत दी है और जो उसे ईमान की दौलत दी है, ईमान पर अल्लाह ताला उसे साबित कदम रखे। ईमान ले आया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस पर साबित कदम रहना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उसे दुआ करनी चाहिए और ये जो नेमत मिली है उसकी कदर करनी चाहिए, उस पर साबित कदम रहना चाहिए और उसको ये मालूम होना चाहिए कि जो है तकलीफें और मुसीबतें और परेशानियां आएंगी इस रास्ते में। कुरान करीम ने बाकायदा कह दिया है कि क्या तुम ईमान लाओगे और समझते हो कि ईमान लाने के बाद तुम्हारा इम्तिहान नहीं होगा? तो उसका इम्तिहान होगा दुनियावी एतबार से, और अगर वो इस इम्तिहान में जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ डटा रहा तो हर इम्तिहान पर, हर परेशानी पर उसे इंशाल्लाह अजर मिलेगा। और आप उसे बताइए कि इब्तिदाई इस्लाम में, जब इस्लाम इब्तिदा में आया और लोग इस्लाम लाना शुरू किए, तो उस वक्त कितनी परेशानियां थी। वो परेशानियां तो हम इस जमाने में सोच भी नहीं सकते। तो अगर वो उनके वाकयात वो पढ़ेंगे तो उन्हें इंशाल्लाह उस पर हौसला मिलेगा। और वो ये बात जहन में रखें कि हर वो परेशानी जो इस्लाम के रास्ते में वो बर्दाश्त करेंगे उस पर उन्हें अज्र मिलेगा। और ये मतलब ये हमारे मुल्क में तो इसकी आजादी भी है, इजाजत है। कोई आदमी बगैर किसी के दबाव के अपनी मर्जी से कोई दीन, कोई अकीदा अगर इख्तियार कर रहा है तो इसकी आजादी है। तो उसने कोई ना तो मतलब अगर देखा जाए तो निजाम के एतबार से भी उसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, उसको इख्तियार है इस बात का। बहुत शुक्रिया शेख। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह। बहुत शुक्रिया उमर भाई। इसके बाद मैं अगले गेस्ट सिस्टर मोमिना को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम मेरा अस्सलाम। सवाल है कि सजदा करके अपन दुआ कर सकते हैं क्या हिंदी में? हाँ, सजदे की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तरगीब दिलाई है कि अक्सरू मिन दुआ, सजदे में कसरत के साथ दुआ करो, फज्तहिदू फी दुआ, ये हदीस के अल्फाज हैं। तो सजदे में कसरत, जो सजदे के अज़कार हैं, उन अज़कार से फारिग होने के बाद कसरत के साथ हमें दुआएं करनी चाहिए। अब वो दुआएं या तो मासूर दुआएं हों, मासूर दुआएं मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं वारिद हैं, मुख्तलिफ सेगे जो दुआओं के, आप उन सेगों में दुआ कर सकते हैं। आप अपने अल्फाज में भी दुआ मांग सकते हैं। अगर आपको वो दुआएं नहीं याद हैं या आप अपनी जबान में कोई चीज मांगना चाहते हैं अल्लाह ताला से, तो आप अपनी जबान में भी मांग सकते हैं। और अगर नमाज में अपन सादा जो नमाज का सजदा रहता तो उसमें अरबी में दुआ कर सकते क्या, या सादी लैंग्वेज में उर्दू में भी दुआ कर सकते हैं? मैं इसी बात का जवाब दे रहा था
کہ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور سے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور قاعدہ ہے فقہ کے اندر، قاعدہ ہے کہ ما ورد مطلقا یبقى علی اطلاقہ حتی یرد التقیید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عربی میں دعا کرنا، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، صحابہ کرام عربی تھے، تو ان کی زبان عربی تھی، تو ظاہر ہے وہ تو عربی میں ہی کریں گے، وہ تو اردو زبان میں تو کریں گے نہیں۔ لیکن ہماری زبان اگر اردو ہے، ہمیں عربی نہیں آتی ہے، تو ایسا نہیں۔ دیکھیے اسلام کا تعلق، اسلام کے جو احکام ہیں ان کا تعلق زبان سے نہیں ہے، زبان ایک وسیلہ ہے۔ قرآن عربی زبان میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن جو ہے عربوں کے درمیان آیا۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام احکام پر عمل کرنے کے لیے جب تک عربی نہیں آئے گی تب تک آپ عمل نہیں کر سکتے۔ تو عربی زبان ایک وسیلہ ہے، تو آپ جیسے عام حالات میں اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں، آپ سجدے میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو بھی چاہیں اردو میں۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے کہا۔ اب اگر کسی انسان کو کوئی ایسی حاجت ہے جس کے لیے کوئی معصور دعا موجود نہیں ہے اور اس کو عربی بھی نہیں آتی ہے، تو کیا کرے گا؟ کیا وہ دعا نہ مانگے؟ نہیں، بالکل مانگے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اپنی زبان میں بھی وہ دعا مانگ سکتا ہے، لیکن اسے کوشش کرنی چاہیے کہ جو معصور دعائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے صیغے ہیں وہ بہت جامع اور معنی ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر کے وہ دعائیں بھی کثرت کے ساتھ سجدے میں مانگنی چاہیے۔ جی جزاک اللہ۔ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر سسٹر، بارک اللہ فیکم۔ نہیں سسٹر، ایک ہم لوگ لے رہے ہیں، اصل میں تھوڑا سا وقت کم ہے ہمارے پاس، اگلی اسٹریم میں لے لیجیے گا ایک اور سوال، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ مبینہ، سسٹر مبینہ۔ السلام علیکم بھائی، مجھے پوچھنا تھا گھر میں جو ہم جو بلی رکھتے ہیں اس کو ہم اسپرے یا نیوٹر کرا سکتے ہیں کیا؟ اسلام میں الاؤڈ ہے وہ چیز؟ کیا کرانے کی بات کر رہے ہیں؟ واپس سے کیا بولا آپ نے؟ جو اپن گھر میں بلی رکھتے ہیں نا پیٹ کے جیسے، تو ان کو مطلب اسپرے یا نیوٹر کرا سکتے ہیں کیا، مطلب بچے نہیں ہونے کے لیے آگے؟ جی شیخ، جانور کے بچے نہ ہونے کے، جی جی ہاں کرا سکتے ہیں، بالکل کرا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ہر 3 مہینے میں پھر بچے دے دیتے ہیں نا، تو گھر میں رکھنا پاسبل نہیں ہوتا۔ کرا سکتے ہیں بالکل، اگر اس میں آپ کی مصلحت ہے تو بالکل کرا سکتے ہیں۔ اور ایک سوال کر سکتے ہیں؟ کل اگلی اسٹریم میں لے لینا سسٹر انشاءاللہ۔ جی بھائی ٹھیک ہے، شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ عبداللہ۔ جی عبداللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ 2 دن پہلے میں صدقۃ الفطر کے تعلق سے سوال کیا تھا آپ سے۔ آپ کا ایک ویڈیو، آپ ہی کا ایک ویڈیو 2024 کا ہے جو یوٹیوب پہ ہے i+ پہ، جی غالباً وہ 6 اپریل کا ہے میرے خیال سے۔ اس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ 2 دن پہلے صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، 2 یا 3 دن پہلے۔ اور میں جب پرسوں سوال کیا تھا آپ سے تو اس میں آپ کہے کہ جمع کرنے کا یہ ہے، دینے کا یہ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو کنفیوژن ہوگا۔ اور میرا سوال یہ ہے، سوال اصل یہ ہے میرا کہ میں کسی شیخ کا ایک ویڈیو دیکھا، وہ ذکر کر رہے تھے کہ اگر نقد دینا اگر صحیح نہیں ہے تو حدیث میں جو اللہ کے نبی سے جو غلہ کا ذکر ہوا ہے اس میں تو چاول کا بھی ذکر نہیں ہے، اس کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اور وہ بڑے شیخ میں سے ہیں، ان کا بھی پروگرام i+ پہ چلتا ہے۔ اگر پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں، اس کا دوسرے پہ آتے ہیں۔ آپ نے میرے جس ویڈیو کا ذکر کیا مجھے یاد نہیں ہے، اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہے کہ 3 دن پہلے فقراء اور مساکین کو دے سکتے ہیں، اگر میں نے ایسا کہا ہے تو مجھے یاد نہیں ہے ابھی، تو غلط ہے وہ۔ اگر ایسا ہے کوئی ویڈیو کہ 3 دن پہلے فقراء اور مساکین کو پہنچا سکتے ہیں تو وہ غلط ہے، میں اسے رجوع کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے اس ویڈیو کا۔ ابھی میری تحقیق ابھی یہی ہے، میری نہیں، بہت سارے محققین جتنے علماء ہیں سب کی، اور یہی صحیح بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 3 دن پہلے آپ جمع کر سکتے ہیں کسی ایسے جہہ کے پاس جو زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کو فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنے کا کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ تقسیم کب کریں گے؟ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد۔
مجھے نہیں یاد ہے میں نے پہلے ویڈیو میں کیا کہا. اگر میرے کسی جملے سے اگر یہ پیغام گیا ہو کہ 3 دن پہلے فقراء اور مساکین کو دے سکتے ہیں, تو یا تو مجھ سے کہنے میں غلطی ہوئی ہے یا تو کسی سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. ابھی آخری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ 3 دن پہلے آپ جمع کر سکتے ہیں, فقراء اور مساکین کو تقسیم کیا جائے گا شوال کا چاند دیکھنے کے بعد. تو یہ کلیئر ہوا جی. دوسری بات آپ نے کہا نقد زکات الفطر کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اس میں اختلاف موجود ہے, بڑے بڑے علماء کے درمیان اختلاف ہے, اور اختلاف حقیقت میں قوی اختلاف ہے, معتبر اختلاف ہے. اس میں جیسے ابھی جو پہلا مسئلہ میں نے ذکر کیا کہ 3 دن پہلے آپ جمع کر سکتے ہیں, فقراء اور مساکین میں نہیں دے سکتے, وہاں پر اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو غلط کرتا ہے کیونکہ کوئی دلیل نہیں ہے. نقد والے مسئلے میں بڑے بڑے ائمہ نے اختلاف کیا ہے, بہت قوی اختلاف ہے, معتبر اختلاف ہے. لیکن جو دلیل آپ نے ابھی ذکر کیا انتہائی کمزور دلیل ہے. وہ اگر کوئی آدمی کسی عالم نے, مجھے نہیں, آپ نے نام نہیں ذکر کیا, بہت اچھا کیا, اگر کوئی عالم یہ کہتا ہے کہ اگر نقد نہیں دے سکتے تو چاول کا بھی تو ذکر نہیں آیا ہے, تو چاول کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی عالم ایسا کہتا ہے تو اب اس کے بارے میں کیا ہی کہوں, کوئی سخت بات نہ ہو جائے. کوئی عالم ایسا نہیں کہہ سکتا ہے جسے شریعت کے اصولوں کا علم ہے, ادنا سا بھی علم ہے, وہ ایسی بات نہیں کرے گا. عام آدمی تو ایسی بات کر سکتا ہے, لیکن جو عالم ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ ہماری شریعت کے احکام معلل ہوتے ہیں, ان میں علتیں ہوتی ہیں, اور علتوں کے ذریعہ سے فرع کو اصل کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں میں زکات الفطر نکالنے کا حکم دیا, صحابہ کرام نے ان چیزوں سے آگے بڑھ کر کے ایسی چیزوں سے بھی نکالا جن کے اندر وہی سیم علت پائی جاتی تھی. اور یہ بات میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کے لیے جن چیزوں کا ذکر کیا اپنی مرفوع حدیث کے اندر, صحابہ کرام نے اس سے آگے بڑھ کر کے چند اور چیزیں بھی نکالی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہی علت پائی جاتی تھی. اب یہ علت کی بات ہر جو ہے عالم جانتا ہے کہ اگر سیم علت ہے تو اس کا حکم وہی ہوگا. اب چاول کے اندر بھی یہ علت ہے کہ یہ قوت ہے, وہی علت کھجور کے اندر اس زمانے میں تھی, وہی علت اس زمانے میں جو میں تھی, اور کئی ساری چیزوں میں تھی. تو جب دو چیزوں کی علتیں مشترک ہوتی ہیں تو ان کا حکم ایک ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے اور ہر مبتدی طالب علم کو یہ قاعدہ معلوم ہے. تو کوئی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی چاول کا ذکر نہیں آیا ہے تو اس کو نکالتے ہیں, تو نقد کا نہیں آیا ہے تو اس کو کیوں نہیں نکالتے؟ بھائی نقد کی علت وہ نہیں ہے, نقد قوت تھوڑی ہے, چاول قوت ہے. تو یہ وجہ اصل جو ہے یہ وجہ ہے نقد نہ نکالنے اور چاول کو نکالنے کی. جزاک اللہ خیر شیخ. بہت شکریہ عبداللہ بھائی, بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, ارحم ربانی, آپ اپنا سوال کریں. جی وعلیکم السلام. کی آواز نہیں آ رہی ہے, نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, معذرت. ہاں جی بولیے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول رہے ہیں آپ, نیٹ ورک آپ کا پرابلم ہے شاید. ٹھیک ہے, جب تک آپ اپنا نیٹ ورک درست کیجیے. عمران آدمانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے نظر کے تعلق سے. ایک ہمارے بہت عزیز بھائی تھے, نیو مسلم بھائی تھے, جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. غالباً 2020 میں ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت کرے, آمین. شیخ, اس بھائی کی فیملی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اب ان کی بیوی کا مجھے کل کال آیا مجھے کہ جو انتقال کر گئے ان کی کچھ نظر باقی ہے, جو کچھ بک میں لکھی ہوئی ہے, کتاب میں لکھی ہوئی ہے, بس خالی یہ لکھا ہے کہ ایک منت باقی ہے. تو اب یہ غیر مسلم عورت, ان کی بیوی جو ہے, اس نظر کو پورا کرنا چاہتی ہے. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ انہوں نے
मुझे कहा है कि 1 तारीख को मेरा पेंशन आएगा तो मैं 10,000 तुझे भेज दूंगी, तो उसकी नजर तुझे कुछ याद हो कि उन्होंने तुझसे कुछ बात कही हो तो तू उसे पूरी कर देना, क्योंकि वो हर बात हमसे शेयर किया करते थे। अब मुझे पक्का याद नहीं है कि क्या नजर मानी थी, थोड़ा सा याद ऐसा आ रहा है कि उन्होंने एक बकरा जिबा करने का कहा था कि ये इसको जिबा करके हम लोगों में बांट देंगे, तो क्या कर सकते हैं इसमें? अगर ये पता है कि उन्होंने फला चीज की नजर मानी थी तो वो चीज उनकी जानिब से अदा कर देंगे। लेकिन अगर ये नहीं पता है, सिर्फ इतना मालूम है कि नजर माना है उन्होंने, क्या नजर माना है कुछ पता नहीं, ऐसी सूरत में उसको पूरा कर पाना ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा उनकी जानिब से कफारा अदा कर देंगे। नजर का कफारा वही है जो कसम का कफारा है। तो आप 2 बातें सिर्फ याद रखें, अगर पता है कि क्या नजर माना था तो उसे पूरा कर देंगे। जैसे आपने बकरे का जिक्र किया कि बकरा जो है सदका करेंगे, तो उसको पूरा कर देंगे। लेकिन अगर ये पता नहीं है सिर्फ कि उन्होंने नजर क्या माना, सिर्फ इतना पता है कि नजर माना और ये पता नहीं है नजर क्या माना, ऐसी सूरत में उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। और पूरा ना कर पाने की सूरत में उस पर कसम का कफारा देंगे, और कसम का कफारा है 10 मिस्कीनों को खाना खिला दें या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहना दें। जी शेख, तो ये मतलब शेख औरत जो है वो गैर मुस्लिम है, वो पैसे देने का बोली है मुझे 10,000 रुपये। कोई बात नहीं, दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। तो उसका 10,000 रुपये मैं ले लूं, समझ लीजिए आप। हाँ बिल्कुल तो ले लीजिए। मेरे को ऐसा याद है कि बकरे की बात कर रहे थे काफी टाइम से हो, तो क्या बकरा ही ज़ब्ह करके आपस में भाई पहले अब आप इस तरह शक वाली बात करेंगे तो मैं उस पर कैसे जवाब दूंगा। अगर आपको पता है कि बकरे की नजर माना था उन्होंने तो बकरा दीजिए, और अगर नहीं पता है तो फिर कफारा दे दीजिए उनकी जानिब से। पक्का नहीं मालूम मेरे को, तो फिर 10,000 आए तो 10,000 का फिर मैं क्या करूं? मतलब उसको 10 मिस्किन को खिलाने के तो इतने ही चाहिए ना। हाँ, तो बाकी वापस कर दीजिए। 10,000 से बाकी वापस कर दो उनको ऐसा बोल दो आपका हो गया मसले से। जी ठीक है जी, ठीक है। शाहरुख शेख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल है कि कल मेरे से एक भाई से बात हुई थी, तो उन्होंने एक हदीस बताई थी कि ये जामिया तिर्मिजी की 313 हदीस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कि सूरह फातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़े तो भी नमाज हो जाएगी। तो और एक जैसे शेख वो आयशा रदियल्लाहु ताला ने ये फरमाए थे कि जैसे अगर ऐसी औरतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते मस्जिद में दाखिल होते तो मना फरमाते। तो शेख, ऐसे जो भी सहाबाओं के जाती राय होते, तो इसमें क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अगर टकराते हैं या खिलाफ जाते तो हम मुकद्दम करेंगे या क्या मामला करेंगे? और शेख, ऐसा क्यों अवाम करती है कि वो ये हदीस ले लेती है जो कि आप से साबित शुदा होती है हदीस, जो कि वो सहाबा को मुकद्दम कर देते? इसका रहनुमाई फरमाए शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। शेख, इनका सवाल सूरह फातिहा के बारे में है या किस बारे में है? सूरह फातिहा के बारे में है शेख। ये रिवायत जो है नहीं, तो बाद में तो उन्होंने दूसरा जो जिक्र किया है आयशा का वाकया कि पता होता तो औरतों को मस्जिद जाने से रोक दे, तो इसका तो सूरह फातिहा से कोई ताल्लुक नहीं है, लेना देना नहीं है वो। शेख, मतलब वो कुछ लोग है जो सहाबाओं को मुकद्दम रखते आप सल्लम के कौल मौजूद जो कि रहते हैं, ऐसा तो उनको कैसे रहनुमाई करे शेख? भाई दोनों अलग अलग सवाल है, अलग अलग आप पूछते तो ज्यादा बेहतर जवाब मिलता। जहां तक सूरह फातिहा का मसला है, मतलब इस इतना कुछ बोला जा चुका है, इतना कुछ लिखा जा चुका है, गुंजाइश अब नहीं है। अब अगर उसके बावजूद भी कोई डटा हुआ है, भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मुतअद्दिद हदीसें हैं, मुतअद्दिद अल्फाज में, मुतअद्दिद जो है तुरुक से, कि ये बात साबित शुदा है कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है। अब उस पर बहस करने क्या, अहनाफ भी बड़े बड़े उलमा बहुत सारे मानते हैं। अब उसी मसले को बार बार लेकर के लोगों का टाइम पास करना, इसकी कोई मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। अगर किसी को दलील चाहिए तो उसको यहाँ लाएं, हम उसको वो उसमें से कई सारी हदीसें पढ़ करके सुनाते हैं, फिर वो उसका जवाब दे कि इसका जवाब क्या है। बाकी जहां तक आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाकया बताया,
کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں کے حالات دیکھے عورتوں کے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات دیکھ لیتے, ان کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے یعنی عورتوں کے اندر انہوں نے بے پردگی وغیرہ جیسی چیزیں دیکھی, تو کہا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد جانے سے منع کر دیتے. اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ کوئی عالم دین بتائے کہ کیا اس کو حدیث کہتے ہیں؟ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث تو اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا کیا ہے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا اقرار کیا ہے. حدیث کی جو تعریف ہے یعنی اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اب اگر کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سالوں بعد کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ایسا کرتے, بھائی کیا اس صحابی کو غیب معلوم ہے؟ یہ اس کی اپنی رائے ہے, یہ اس نے اپنی رائے دیا. دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے علامات بتائے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, اس زمانے میں عورتوں کے حالات کس طرح سے ہوں گے. نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. لمبی حدیث ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑا پہنے ہوں گی اس کے باوجود ننگی ہوں گی. مائلات ممیلات, وہ مائل, خود مائل ہوں گی, دوسروں کو مائل کریں گی, یعنی ان کے اندر بے پردگی پائی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ بات کس زمانے کے لیے کہی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عورتیں پائی جاتی تھی؟ نہیں, آپ نے فیوچر کے بارے میں بتایا. اور ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی جانب سے علم دیا جاتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کے بارے میں بتایا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس طرح بے پردگی ہوگی عورتوں میں. تو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا, یہ کہاں تک صحیح ہوگا؟ کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ایسے ایسے عورتیں کرنے لگیں گی تو ان کو مسجد جانے سے روک دینا؟ ایسا تو نہیں کہا. تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے, یہ حدیث نہیں ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا روک دیتے, یہ کیسے پکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے؟ اور وہ حدیثیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے مختلف اسالیب میں عورتوں کو مسجد جانے کا حکم دیا ہے. مردوں سے کہا ہے کہ ان کو لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اور عورتوں کو مت روکو مسجد جانے سے. ان کا کیا وہ حدیثیں ایک خاص ٹائم تک کے لیے ہیں, اس کے بعد وہ حدیثیں سب کینسل ہو جائیں گی؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو قیامت تک کے لیے ہیں. تو لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, کیا یہ خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہے؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو عورتوں کو مسجد جانے سے ہم نہیں روک سکتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں, لیکن عورتوں کی مسجد جانے کے لیے کچھ آداب ہیں, کچھ شروط ہیں, ان کے ساتھ ہی وہ مسجد جا سکتی ہیں. اور یہ مسجد نہیں بلکہ مسجد کے علاوہ بھی اگر کہیں ان کو جانا ہے تو ضروری ہے وہ آداب اور شروط. جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ شوہر کی اجازت, مسجد اگر وہ باہر جا رہی ہے, چاہے مسجد جا رہی ہے کہیں اور جا رہی ہے, تو فتنے کا وہ سامان نہ بنے, بے پردگی نہ کرے. جو بھی آداب ہے, بہت سارے آداب ہیں اس کے, ان تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے وہ مسجد جائے گی. تو یہ ساری پابندیاں اسلام نے پہلے سے لگائی ہوئی ہیں کہ اگر عورت کو مسجد جانا ہے تو اسے ایسے ایسے جانا ہے. اب یہ جو لوگ مسجد جانے کی مخالفت کر رہے ہیں, بھائی ان کو سارا فتنہ مسجد کے اندر دکھ رہا ہے. مسجد کون سی عورتیں جاتی ہیں بتائیے؟ مسجد کون سی عورت جاتی ہے اس زمانے میں؟ بھائی نیک ہوگی, صالحہ ہوگی, متقی پرہیزگار ہوگی, وہی عورت مسجد جائے گی. جس کو عبادت کرنا ہے وہی عورت مسجد جائے گی. اور وہ عورتیں, آپ بازاروں میں چلے جائیے نا, کسی بھی شہر میں آپ ہیں, شہر نہیں بلکہ دیہاتوں میں, آپ آج کل بازاروں میں چلے جائیے نا, یہ لوگ کیوں ابھیان نہیں چلاتے ہیں کہ یہ بازار میں جو عورتیں جا رہی ہیں یہ غلط ہے, جو مسلمان دکاندار ہیں ان عورتوں کو مت آنے دو, ان کے ہاتھ سے سامان مت بیچو. ایسا ابھیان کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ ان کو سارا فتنہ مسجد کے اندر دکھ رہا ہے. ارے ابھی میں نے 2-4 دن پہلے ایک پوسٹ دیکھا فیس بک پر, جی کوئی عالم ہے, حنفی عالم ہے غالباً, میں ان کو جانتا نہیں ہوں, لیکن لوگوں نے بہت سارے کمنٹ کیے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا اس کو. اس نے کیا کمنٹ کیا ہوا تھا
کہ اس سال سوچتا ہوں کہ کسی اہل حدیث مسجد میں اعتکاف بیٹھوں، کیونکہ وہاں پر اہل حدیث عورتیں اعتکاف بیٹھنے آئیں گی۔ اب سوچئے، مطلب جو بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے وہ بات وہ آدمی نشر کر رہا ہے پوری بے حیائی کے ساتھ۔ تو ان کو سارا فتنہ جو ہے مسجد کے اندر ہی نظر آتا ہے اور مسجد کے باہر کوئی فتنہ نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، قرآن کی آیتیں، شریعت کے نصوص کا بھی ان کو کوئی احترام نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے۔ یہ بات یقینی حد تک پہنچ چکی ہے، انہیں نصوص کا کوئی احترام نہیں ہے، انہیں احترام ہے تو صرف اپنے مذہب کا۔ ان کو اسلام کی حفاظت نہیں کرنی ہے، مذہب کی حفاظت کرنی ہے۔ بھائی ہمارے نزدیک مطلوب کوئی شخصیت تھوڑی ہے، مطلوب کوئی مذہب نہیں ہے، یہ سارے مذاہب اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگر ان کے اندر کہیں پر کوئی غلطی ہے تو ہم اس کو کیوں جسٹیفائی کریں؟ یہ سارے مذاہب، ان مذاہب کے اندر پائے جانے والے آرا اور اقوال یہ انسانوں کے ہیں، یہ سب انبیاء نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ان ائمہ نے خود ہی کہا ہے کہ اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کو جو ہے جسٹیفائی مت کرو، اس کو قبول مت کرو۔ لیکن ان لوگوں کا مقصد اپنے مذہب کی حفاظت کرنا ہے، مذہب پر آنچ نہیں آنی چاہیے، چاہے ان کو مذاق اڑانا پڑے، مسلمان عورتوں کی عصمتوں کے ساتھ اس پر چاہے کمنٹ کرنا پڑے، کوئی دقت نہیں ہے ان کو، لیکن مذہب پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ تو بات اس حد تک پہنچ گئی ہے۔ شیخ بہت شکریہ۔ میں یہ اس لیے پوچھ رہا تھا شیخ، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ بولتے کہ کیا صحابہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی جانتا ہے، تو یہ ذاتی قول تھے ان کے، تو شیخ وہ ایسا مقدم کرتے قوم کے اوپر کہ یہ اس پر یہ حدیثوں پر چلنے میں کیا پرابلم ہے، تو ایسا شیخ کیا مقدم ہو جائے، مطلب اوپر مانا جائے گا آپ سے ان کے اوپر؟ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کسی کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ اور ایسے بے شمار واقعات میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں صحابہ کرام نے اجتہاد کیا، ان سے غلطی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا، ان کی اصلاح کی۔ تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے کسی حدیث کو سمجھنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کیسے ہوئی؟ صحابی کا قول اس وقت حجت ہے جب اس مسئلے کے اندر کوئی دلیل موجود نہ ہو قرآن سے اور سنت سے، اور اس مسئلے کا تعلق ایسی چیز سے ہو، ایسے مسئلے سے ہو جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو اور صحابہ کرام کی مخالفت موجود نہ ہو اس میں، تو پھر ان کا قول یا ان کا عمل حجت ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے تو حجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ، السلام علیکم، بارک اللہ فیک۔ اور اس کے بعد میں جو ہے اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ اگلے گیسٹ ہے مصعب احمد، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ مصعب احمد، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ میں ابوظہبی سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال زکوٰۃ کے تعلق سے ہے کہ اگر چاندی بھی نصاب کو نہیں پہنچی ہے بلکہ تھوڑا کم ہے، اور سونا بھی نصاب کو نہ پہنچا ہو بلکہ تھوڑا کم ہو، یعنی 8 تولے سونا ہو، مگر ایکچوئل میں وہ آدمی مالدار ہے، دونوں کو اگر ملایا جائے تو مالدار ہے، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اس کے؟ اور دوسرا میرا چھوٹا سا سوال ہے، ہاں یا نہ میں آپ جواب دے سکتے ہیں۔ یہاں پر زکوٰۃ الفطر کو لینے والا کوئی ہوتا نہیں ہے، تو حکومت نے 25 درہم طے کیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نماز فجر کے بعد ایپ وغیرہ سے وہ دے دے، تو کیا یہ ایسا دینا جائز ہے یا پھر ہم لوگ انڈیا میں اس کی زکوٰۃ؟ دیکھیے، پہلا سوال جو ہے، کسی آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی بھی ہے، لیکن دونوں الگ الگ دونوں نصاب کو نہیں پہنچ رہے ہیں، سونا 85 گرام سے کم ہے، چاندی 595 گرام سے کم ہے، تو ایسے آدمی کو صاحب نصاب نہیں کہیں گے۔ سونا اور چاندی دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے نصاب کمپلیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور الگ الگ چیزیں ہیں، اسی لیے شریعت نے دونوں کا نصاب بھی الگ الگ بتایا۔ حالانکہ بعض مذہب میں، ابھی ہم جس مذہب کی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، اس مذہب میں سونا اور چاندی کو ایک ساتھ دم کر کے نصاب بنایا جائے گا، جبکہ یہ صریح خلاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے۔ سونے کا نصاب کچھ اور ہے، چاندی کا نصاب کچھ اور ہے، دونوں کو ایک ساتھ کیسے ملایا جائے گا؟ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ دونوں کی علت ایک ہے اس لیے ملایا جائے گا، تو پھر اس پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اونٹ نصاب سے کم ہے اور بکری نصاب سے کم ہے تو کیا دونوں کو ملا کر کے نصاب بنایا جائے گا؟ وہی آپ کو جواب دیں گے کہ نہیں بنایا جائے گا۔ تو بھائی وہاں کیوں نہیں بنایا جائے گا؟ یہاں اس لیے بنایا جائے گا کہ آپ کے مذہب میں کسی نے کہہ دیا ہے، اب اسی کو پکڑے رہنا ہے۔
اور وہاں اس لیے نہیں بنایا جائے گا کیونکہ وہ آپ کے مذہب میں نہیں ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ سونا اور چاندی کا دونوں کا مستقل طور سے نصاب کو پہنچنا ضروری ہے. اور ایک آخری اور بہت ضروری بات کہ جس آدمی کی آپ بات کر رہے ہیں کیا اس کے پاس سونے اور چاندی کے علاوہ کوئی اور مال نہیں ہے, روپیہ پیسہ نہیں ہے؟ جی ہاں ہے, تھوڑا 10,000 درہم تک ہے. ہاں, اس کے پاس درہم موجود ہے. اب اس درہم کو یا تو سونے کے ساتھ یا چاندی کے ساتھ ملا کر کے وہ نصاب کمپلیٹ کرے گا. کس کے ساتھ ملائے گا؟ اس کے ساتھ ملائے گا جس کے ساتھ ملانے میں فقراء اور مساکین کا زیادہ فائدہ ہے. اب وہ خود ڈیسائیڈ کر لے کہ میں کس کے ساتھ ملاؤں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا فقراء اور مساکین کا, اس کے ساتھ ملا کر کے نصاب کمپلیٹ کرے گا. تو درہم کو سونے یا چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا, لیکن سونے اور چاندی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا. لیکن شیخ جب یہ نصاب کمپلیٹ ہو جائے گا تو کیلکولیشن کرتے وقت 2.5% کا کیلکولیشن کرتے وقت چاندی کو ساتھ میں لیا جائے گا کہ نہیں لیا جائے گا؟ یعنی اس کے اوپر اس کی زکات نکلے گی یا اس کو الگ ہی رکھا جائے گا؟ یعنی وہ الگ ہی ٹوٹل کا جو اس نے چاندی یا سونا ملایا ہے درہم کے ساتھ ٹوٹل کا نکالے گا. ایک جس کا نصاب, مان لیجیے اس نے سونے کے ساتھ ملایا, اب چاندی کو الگ رکھے گا, وہ چاندی کی کوئی زکات نہیں ہوگی اس پر, درہم اور سونے کی ہوگی. یا اگر درہم کو چاندی کے ساتھ ملایا تو سونے کو الگ رکھے گا. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو سسٹم ہے کوئی ایپ ہے اس میں زکات الفطر آپ جمع کر سکتے ہیں, تو دیکھیے وہ سسٹم میں نے بھی دیکھا ہے. وہ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ توکیل کرتے ہیں, آپ جو حکومتی جہہ ہے یا کوئی پرائیویٹ جہہ ہے آپ اس کو وکیل بناتے ہیں اپنا. اس نے باقاعدہ مارکیٹ دیکھ کر کے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس سال 2.5 کلو یا 3 کلو جو بھی ہے گیہوں یا چاول کی قیمت اتنی ہم نے طے کی ہوئی ہے, اور اس کو بانٹنے کا خرچہ بھی آئے گا, ظاہر فقراء اور مساکین تک پہنچانے کا بھی خرچہ آئے گا. وہ سارا کیلکولیشن کر کے وہ طے کر دیتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں وکیل بنانا چاہتے ہیں تو آپ اتنا درہم دیجئے, ہم آپ کی طرف سے غلہ خرید کے فقراء اور مساکین کو پہنچائیں گے. اگر اس طریقے سے ہے تو جائز ہے. شکریہ. جی جزاک اللہ خیر بھائی مصعب بھائی, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, میں سید عارض علی کو ایڈ کر رہا ہوں. جب اس کے بعد اختر علی, آپ تیار رہیں گے. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرے 2 چھوٹے سے سوال ہیں. پہلا کہ جو ہمارے یہاں مسجد ہے وہاں پہ ایک صف جو بنتی ہے جماعت میں وہ امام کے بالکل بغل سے دونوں اور بغل سے بالکل بنتی ہے, مطلب امام کے پیچھے نہیں بالکل بغل سے بنتی ہے, تو کیا یہ صحیح ہے اور یا نہیں؟ اور دوسرا ہے کہ یہاں پہ عید کی جو نماز ہے اس میں جو تکبیر ہوگی وہ کچھ ایک ہوتی ہے یہاں پہ, وہ کم ہوتی ہے, جو بھی ایک صحیح جو تکبیر ہوتی ہے اس سے کم ہی ہوتی ہے یہاں پہ, تو وہ پھر کیا عید کی نماز میری مانی جائے گی یا نہیں؟ جی سر. پہلے سوال کے بارے میں تھوڑا سا آپ وضاحت کریں کہ امام کے دائیں اور بائیں صف کیوں بناتے ہیں اس مسجد میں؟ کیا وہ مسجد تنگ ہے؟ جی شیخ جب زیادہ بھیڑ ہوتی ہے جگہ کم ہے, جی بالکل بنا سکتے ہیں, بالکل بنا سکتے ہیں, کوئی اشکال نہیں ہے, جائز ہے بنانا. اور جو دوسرا آپ نے کہا تکبیر کے بارے میں, تو تکبیر سے کیا مراد ہے؟ تکبیرات زوائد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی شیخ جب وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ اکبر اپن شاید 7 بار یا 8 بار کچھ 7 بار, پہلے میں 7 بار زائد تکبیرات زوائد, تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کے 7 بار, اور دوسری میں تکبیرۃ الرفع کو چھوڑ کے 5 بار. یہ تکبیرات زوائد ان کو کہتے ہیں. تو سوال کیا ہے آپ کا اس بارے میں؟ تکبیرات وہاں پر کم ہوتی ہے. دیکھیے یہ تکبیرات, یہ جو تکبیرات ہیں یہ سنت ہیں. اگر کوئی ان تکبیرات کو بھول بھی گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی, لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہے تو سنت کی مخالفت کر رہا ہے. نماز تو ہو جائے گی لیکن اس سنت پر جو اجر تھا وہ اجر اس کو نہیں ملے گا. جی ٹھیک ہے تھینک یو, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس کے بعد اختر علی. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرے سوال کا تو آدھا جواب مجھے مل گیا ہے, مگر جہاں سے ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں وہ ہمارے گاؤں میں سمجھ لیجئے حنفی عالم ہیں, حنفی قاری ہیں, حنفی امام ہے, اور سمجھ لیے مسجد میں بھی جو ہے وہ ملی جلی سرکار ہے سب کی.
سمجھے، اس میں مقتدی بھی خینی کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، اور امام بھی وہی کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، نساور کھاتے ہیں. ٹھیک، ایک تو جواب آپ سے یہ ملا کہ ہم جب تک ان کو مسلمان کافر نہ سمجھے تب تک ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھے، تب تک مسلمان سمجھ کے ان کے پیچھے نماز پڑھے. اب یہ آپ بتائیں ہمیں کہ وہ تو اب خینی نساور سب جو ہم اہل حدیث ہیں اور جو ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے یہ نماز ہوگی؟ اور ہمارے یہاں سے 20 سے 22 کلومیٹر دور ہماری ایک مسجد قائم ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس سے 40 کلومیٹر بھی دور ایک قائم ہوئی ہے، دھیرے دھیرے الحمدللہ ہمارے یہاں وہ قائم ہو رہی ہے. تو ہم لوگ بہت کنفیوز ہیں اس میں، سمجھے. جیسے کہ بعض علماء کا اجماع ہے کہ نہیں آپ ان سے پیچھے نماز پڑھیے، اب وہ 40واں بھی کھائیں، چہارم بھی کھائیں، خینی بھی کھائیں، پان بھی کھائیں، سب کچھ کھائیں اور مزے اڑائیں، ہے نا، اور ہم جا کے ان کے پیچھے بھائی سمجھ کے نماز پڑھے. اس میں ہمارے خاندان کے لوگ بھی ہیں، ہمارے گاؤں کے بھی لوگ ہیں. یہ بس بہت ہو گیا افسوس جی. لگتا ہے. ٹھیک ہے جی اختر بھائی، ہاں سمجھ میں آ گیا سوال. جی دیکھیے آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں. جذبات ایک طرف، شریعت کا حکم ایک طرف. ٹھیک ہے، شریعت پر حکم جذبات کو سامنے رکھ کر نہیں لگایا جاتا ہے. کسی بھی عالم نے، معتبر عالم نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں صحیح ہے. اگر وہ آدمی گناہ کرتا ہے تو بالکل جو مسجد کے جو متولیان ہیں، ذمہ دار ہیں، جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ امام کو، مؤذن کو چینج کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اچھے امام اور اچھے مؤذن لائیں. لیکن جہاں تک سوال اس بات کا ہے کہ کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی کہ نہیں، بالکل ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی ان کے پیچھے نماز. نماز ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی معتبر عالم کا اختلاف نہیں پائیں گے. اب کوئی جذباتی عالم ایسے آئے کہے جو ہے مجھے جو ہے سگریٹ نہیں پسند ہے، خینی نہیں پسند ہے، یا ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو ہے ممنوع ہے ہماری شریعت کے اندر، لیکن اپنے جذبات کو سامنے رکھ کر کے کہے کہ نہیں اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی، یہ غلط ہے. نماز ہو جائے گی، لیکن آپ امام بنائے تو اچھے، نیک، متقی، پرہیزگار، دین کے مسائل کو سمجھنے والے، قرآن کو اچھا پڑھنے والے ایسے آدمی کو امام بنائیں، ورنہ نماز آپ کی ہو جائے گی اس کے پیچھے. جی ایک منٹ اختر صاحب، جی بولیے. شیخ وہ صف بندی بھی نہیں صحیح سے کرتے اور نہ سننے کو تیار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے یہاں قاری ہے. ہم نے کہا کہ بھائی اس طرح ہو تو بولا رہے وہ کافر ہے، چھوڑو ان کو مت بات کرو. وہ تو اتنا کفر کا فتویٰ دے دیے. اب وہ وہی لے کر آتے ہیں امام سب کو، ان کے سب چیلے ہیں. بھائی میں نے یہی بات تو کہا کہ آپ امام بنائیں تو کسی ایسے آدمی کو بنائیں جو نماز کے مسائل سمجھتا ہو، دین کے بنیادی مسائل کو جانتا ہو، قرآن اچھا پڑھتا ہو، حافظ ہو. یہ ساری چیزیں دیکھ کے بنائیں. یہ باتیں ایک طرف، یہ ہم سب افضلیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن سوال آپ کا جو ہے کہ کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی جو سب کو صحیح نہیں کرواتا ہے، جو آدمی خینی کھاتا ہے. ہاں نماز ہو جائے گی، نماز بالکل ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیر انسان جزا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اختر صاحب. جزاک اللہ خیر شیخ، ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وقت ہمارا ہو گیا ہے تو یہیں پر آج کی اسٹریم کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں، آپ لوگ جڑے رہے ہیں، آپ نے سوالات کیے، بہت شکریہ. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.